अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज फितनतुल हिंदुस्तान ने एक दफ़ा फिर बलूचिस्तान के ऊपर हमला किया है और उसके नतीजे में आज फर्जंद बलूचिस्तान शहीद हो गए हैं। इनके हवाले से भी प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन भारत को चारों शान चित और इसके होश उड़ाने के बाद अब पाकिस्तान हालात अपने मामूल पर ले आया है। लेकिन ये भी वाज़ेह रहे कि अगर आइंदा भारत ने किसी भी किस्म की कोई मिस एडवेंचर की कोशिश की तो फिर जो होगा मोदी आपने इसका सोचा भी नहीं होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद ने कहा है कि पाक भारत कशीदगी एक जारहाना कशीदगी थी जिसकी शिद्दत को अब कम कर दिया गया है। रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया उन्होंने और उसमें कहा कि पहले पाक भारत कशीदगी मुतनाज़ इलाके तक महदूद रहती थी, इस बार कशीदगी बैनुल-अक़वामी सरहद तक पहुँच गई थी। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि इस तनाज़े के दौरान जौहरी हथियारों की जानिब से कोई पेशरफ नहीं हुई, लेकिन ये एक ख़तरनाक सूरत हाल थी। लेकिन अब पाकिस्तान और भारत तकरीबन 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए हैं और दोनों ममालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। उधर नाज़रीन, मोदी शिकस्त के ज़ख्म चाट कर जहनी तवाज़ुन तो खो बैठा है और हवा में अपने 6 तैयारे पाकिस्तानी फाइटर्स के हाथों ज़मीन बोस करवाने के बाद अब बौखलाए से बयानात देकर ख़ुद को और अपनी आवाम को अहमकों की जन्नत में रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये अपना राग अलाप रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ना वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन मोदी का ये बयानिया भारतीय आवाम तो क्या, उनकी अपनी जमात यानी भारतीय जनता पार्टी, इसके कई रहनुमा भी कबूल करने को तैयार नहीं है। बीजेपी के साबिक सदर और सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने तस्लीम कर लिया है कि हालिया लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे गिरा दिए। नाज़रीन, बात यहाँ तक महदूद नहीं है। जिस नाकाम ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने की डींगे मार रहे हैं नरेंद्र मोदी, इसी ऑपरेशन सिंदूर का लाल रंग भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह ने उड़ा कर रख दिया है। भारतीय एयर चीफ AP सिंह के तहलका खेज बयान ने दिफाई मुआहदों की करप्शन का राज फाश करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जनाजा ये कहकर निकाल दिया कि कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल ही नहीं हुआ। साथ साथ उन्होंने अपनी शिकस्त का एतराफ़ करते हुए ये तस्लीम किया कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिफाई क़यादत को झंझोड़ कर रख दिया है। अब नाज़रीन, सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ऊपर नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर को ज़िंदा रखने की बातें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक शिकस्त और राफ़ेल तैयारों की नाक दुनिया भर में कटवाने के बाद भारत उल्टा फ्रांसीसी कंपनी से लड़ पड़ा है। राफ़ेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी और भारतीय हुकूमत के दरमियान राफ़ेल की कारकर्दगी पर शदीद इख्तिलाफ़ात भी पैदा हो गए। फ्रांसीसी माहिरीन की एक टीम ने भारत में राफ़ेल बेड़े के ऑडिट की दरख्वास्त की ताकि ये वाज़ेह हो सके कि तैयारों में खामी तो नहीं थी, बल्कि उसे उड़ाने वाले भारतीय नौसिखिए पायलट्स में थी खराबी और भारत अभी राफ़ेल के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन नई दिल्ली ने सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाया और उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। भारतीय शिकस्त के बाद इंडोनेशिया ने भी फ्रांस से राफ़ेल तैयारों की खरीदारी के मुआहदे पर नज़रसानी का अमल शुरू कर दिया है। पाक फ़ौज के हाथों पिटाई कही है, बल्कि ठीक ठाक ठुकाई कही है। इसके बाद आलमी सतह पर जग हसाई जो है ना वो भारत का मुकद्दर बन चुकी है। आलमी सतह पर अपना झूठा बयानिया बेचने और पाकिस्तान को बदनाम करने की नापाक कोशिश करने के लिए मोदी सिफारती वफूद दुनिया भर में भेजना शुरू कर दिया है। लेकिन इस सिफारती महाज पर भी भारत के हाथ नाकामी, नामुरादी और बदनामी आ रही है। जिस मुल्क में भारतीय वफूद जा रहे हैं और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर आलमी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह उनसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि उनके पास जो इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान पर उसका कोई सबूत भी है, अगर है तो फिर दिखाओ। लेकिन दिखाने को कुछ होता तो पहले ही सामने आ जाता। यूं मोदी जो पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई में धकेलने के डायलॉग्स मारा करता था, अब खुद निज़ाम कुदरत के तहत अपनी हरकतों से भारत को न सिर्फ सिफारती तन्हाई का शिकार कर चुका है, बल्कि बदनामी वैल्यू एडिड सर्विस की तरह भारत को हर जगह से भर कर मिल रही है। जबकि पाकिस्तान का जो सच है शफाफ पानी की तरह दुनिया भर के सामने आया हो चुका है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने चीन के साथ एक बड़ा दिफाई मुआहदा किया है, जिसके तहत चीन पाकिस्तान को J-35 जंगी तैयारे फराहम करेगा। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक चीन की तरफ से तैयारों की फराहमी के पैकेज में 50% रियायत भी दी गई है। और इस हवाले से पिछले दिनों ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर मेरे ही प्रोग्राम में जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने भी दी थी।
F-35 کی ڈیل ہم کرنے انشاءاللہ دیکھیں بہت بات چیت ہماری آلموسٹ اٹ از دیئر, بہت اچھی ڈیل ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پروگرام ہیں. تو ناظرین, امریکی تھنک ٹینک کاؤنسل آف فارن ریلیشنز نے بھارت کی گرتی ہوئی ساکھ پر رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے ہاتھوں جنگ ہارنے کے بعد مودی سفارتی جنگ ہار چکا ہے اور جنوبی ایشیا نے بھارت کو مسرت کر دیا ہے. چین نے بازی پلٹ دیا ہے, جس کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں بھارت کا جو اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا وہ ختم ہو رہا ہے, اور نئی صورتحال میں چین اور پاکستان ابھرتی ہوئی قوت کے طور پر سامنے آ گئے ہیں. اسی رپورٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ خطے کے دیگر ممالک یعنی بنگلہ دیش, نیپال, شری لنکا, مالدیپ جو پہلے بھارت کے اتحادی ہوا کرتے تھے, اب وہ سب بھی چین کے ساتھ جڑ رہے ہیں. اور اسی طرح کا ایک اور بڑا بریک تھرو ہوا ہے, پاکستان نے افغانستان میں سفیر کی تعیناتی کا اعلان کر دیا ہے. اس سے پہلے ناظرین, پاکستان, چین اور افغان وزرائے خارجہ نے سی پیک کو افغانستان تک توسیع دینے پر اتفاق کیا تھا, اور میرے ہی پروگرام میں خرم دستگیر صاحب نے بتایا تھا کہ اس کے ذریعے افغانستان پر جو بھارتی اثر و رسوخ ہے وہ ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. دنیا جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کی طرف دیکھ رہی ہے. سی پیک کے ذریعے جو ہندوستان سے افغانستان کا ایک تعلق رہا ہے, ہندوستان نے وہاں انفراسٹرکچر کے لیے فنڈنگ بھی کی ہے, وہ جو ایک لائن ہے وہ کاٹ دی جائے, اور تاکہ ان کو بتایا جائے کہ اگر ہندوستان نہیں ہے تو چائنا جو ہے اس میں سٹیپ اپ کرنے کے لیے تیار ہے, مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اب ناظرین, پاکستان اس میں کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, جو خرم دستگیر صاحب نے میرے پروگرام میں بات کی تھی. اس پر مزید بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے انتہائی معزز مہمانوں میں سینیٹر عفنان صاحب, مسلم لیگ نون کا اہم چہرہ ہیں, اہم رہنما ہے پروگرام میں, اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کی شکر گزار ہوں, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایئر کوموڈور خالد چشتی صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں, وہ بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوں گے. عفنان صاحب, آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. نریندر مودی جس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ پاکستان کسی دھوکے میں نہ رہے, آپریشن سندور جو ہے وہ جاری ہے, اس میں ایک پاز ہے, تعطل ہے, کیا حکومت کے پاس اس طرح کی کوئی اطلاعات ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا 2 دن پہلے مقبوضہ کشمیر میں جس طرح فرضی مشقیں ہوئیں, ہمارے وزراء بھی مسلسل ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, تو کیا کوئی ایسی ہے سچویشن ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ کیونکہ زخم بہت گہرا ہے تو تکلیف تو پھر ان کو ہوگی, اور پھر جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر آپ کی چیخیں بھی نکلتی ہیں, تو وہ پھر چیخوں پہ بھی اگر آپ ان کو کہیں کہ وہ نہ چیخیں تو زیادتی ہو جائے گی تھوڑی, تو کرنے دیں ان کو بیچاروں کو. اب کیا کریں, وہ کہیں آج ان کے ایک لیڈر نے مان لی ہے بات, 5 جہازوں پہ آج وہ ان کا ایک بی جے پی کا بڑا لیڈر جو ہے وہ مان گیا ہے کہ جی یہ ہوا ہے. تو یہ کچھ تھوڑی سی جو ریئلائزیشن ہے آہستہ آہستہ باقی لوگوں کو بھی آ جائے گی, جن کو نہیں آئی ان کو آ جائے گی, اور جو ریئلٹی میں یقین نہیں کرتے نا ان کو پھر ریئلٹی چیک مل جاتا ہے. ایک ان کو بھی مل گیا ہے, اگر ان کو اور چاہیے تو مزید اور بھی مل جائے گا, اس کے لیے بھی ریڈی, ہم بالکل ریڈی ہیں. دیکھیں, ایک اور بھی آپ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک تو تجزیہ ہم یہ کرتے ہیں نا کہ یہ انڈیا اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہم ایک معاملے کو رکھتے ہیں, پھر ہم اس کانٹیکسٹ کے اندر چائنا کو بھی لے آتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو گلوبل کانٹیکسٹ میں, جیو پالیٹکس میں دیکھیں, اس پرٹیکولر ایونٹ کو یہ جو 6 مئی سے 10 مئی تک ہوا ہے, تو 15th اور 16th سینچری جو تھی اس میں سپر پاور تھی آٹومن ایمپائر, اور جب اس کے ہاتھ سے پاور نکلی تو وہ یورپینز کے پاس گئی, اور یورپینز کے سے پھر وہ امریکنز کے پاس چلی گئی. اب یہ 500 سال بعد ایک شفٹ آیا ہے واپس ٹورڈز ایسٹ, تو یہ ایک جب بھی تو دنیا حیران ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا, کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اتنا بڑا شفٹ ہے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ پاکستان بنا ہے, اور جو ہے وہ ہندوستان جو ہے اس کی وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے. تو وہ ظاہر ہے, اور اس کا فائدہ چائنا کو ہو رہا ہے, فائدہ ہمیں بھی ہو رہا ہے اور چائنا کو بھی ہو رہا ہے, اور ہونا چاہیے ان کو. دیکھیں, ہمارے پارٹنر ہیں, انہوں نے ہمارے ساتھ برے وقت میں کھڑے رہے ہیں ہمیشہ. 2002 کے اسٹینڈ آف میں بھی انہوں نے جہاز بھیجے تھے F-7PGs, تو یہ ابھی بھی انہوں نے ہماری کی ہے. تو وہ تو دوستوں کے ساتھ, تو دیکھیں اس سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ ساری دنیا سے دوستی کر لیں, آپ اپنے اچھے دوست چند بنا لیں, وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. خالد چشتی صاحب, بہت شکریہ. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے, چیف آف جنرل اسٹاف نے بڑا امپورٹنٹ انٹرویو دیا, انہوں نے یہ تو بتایا کہ 22 اگست کی پوزیشنز پر واپس جا رہی ہیں ہندوستانی افواج بھی, پاک فوج بھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ جو پہلے والی جنگ ہوئی تھی, جو اگر اس کے بعد خدا نخواستہ مستقبل میں کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ بڑے شہروں تک جانے والی جنگ ہوگی. تو اب سچویشن یہ ہے سر کہ ایک تو کیا یہ خطے کا اب نیو نارمل ہوگا, اور دوسرا یہ کہ اگر یہی والی سچویشن رہتی ہے, اگر جنگوں کی طرف ہی جانا ہے, خدشہ مسلسل برقرار رہتا ہے, تو پھر ترقی کیسے ہوگی, معیشت کیسے سنبھلے گی سر؟
جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ کرن آپ کا اور آپ کے چینل کا مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیے لیکن یہ ہر جیسے کہا نا کہ نیبرز آپ کے بس میں نہیں ہوتے بدلنا. ہمارے سارک کے جتنے ملک ہیں بھوٹان، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش اور ہم اور سب کی قسمت ایسی ہے کہ ہمیں ایسا نیبر ملا ہے جو کسی کو بھی چین سے نہیں رہنے دے رہا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جیسے آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں تو ہم سارے سارک ممالک صرف 5% ٹریڈ آپس میں کرتے ہیں، 95% سارک سے باہر کرتے ہیں. جس کا مطلب کیا ہوا، ایک ہی سب کا پڑوسی ہے جو آپس میں ٹریڈ بھی نہیں کرنے دیتا، اپنی پوزیشن بھی بولنگ رکھنا چاہتا ہے. دنیا میں جتنے آپ فورم اٹھا کر دیکھ لیں، نارتھ امریکہ ہے، افریقہ ہے، مڈل ایسٹ ہے، آسیان ہے، یورپ ہے، سب آپس میں پہلے ٹریڈ کرتے ہیں. پریفرنس ہوتی ہے بیکاز آف ٹرانسپورٹیشن، ایز آف ایکسیس اور وٹ ایور جتنے ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بدقسمتی دیکھیں کہ نہ صرف ٹریڈ نہیں ہوتا بلکہ صرف ایکسکلیشن اور جنگوں کی طرف ہی ہم چل رہے ہیں. پاکستان کیونکہ ہیجمنی نہیں قبول کر رہا، obviously نیو نارمل جو آپ کہہ رہی ہیں، نیو نارمل تو ہم نے 10 تاریخ کی صبح فجر کے بعد جو 5 گھنٹے تھے وہ سیٹ کیا، اور خاص طور پہ پاک فضائیہ نے جو کیا ہے. کیونکہ نیو نارمل وہ چاہ رہے تھے 6 تاریخ کی رات والا مان لیا جائے، جب ہم جس کو مرضی ڈرون مارا کریں، جتنے مرضی پینیٹریشن میں اسٹینڈ آف ویپنز مار دیں، جتنے یتیم بچوں کو یتیم اور ماں باپ کو بچوں یتیم کر دیں بچوں کو. وہ انہوں نے نیو نارمل سمجھا تھا کہ 6 تاریخ کا. لیکن ہم نے پھر 7 تاریخ کو ایک ڈیٹرنس کا میسج دیا 6+1 کر کے، اور کہا کہ یہ ڈیٹرنس ہے، یہ پرائس آپ کو دینی پڑے گی. شاید وہ پھر سمجھ نہیں آئے. 7-8 تاریخ کو جو یہاں پہ ڈرون آتے رہے، وہ ایک اور انڈیکیٹر تھے کہ یا ہندوستان ہماری قابلیت پر شک رکھتا ہے یا پھر ہمارے حوصلے پر شک رکھتا ہے. اور دونوں کو ہم نے پھر 10 تاریخ کی صبح غلط ثابت کیا اور نیو نارمل وہاں چھوڑ دیا گیا. اور جب نیو نارمل ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہ امریکہ بھاگے گئے کہ انہوں نے کہا جی کسی طریقے سے جنگ بند کرا دے. اور پھر ایک اور جس کو کہتے ہیں کہ ٹرک کی بتی پیچھے اپنی قوم کو لگا دیا. 2019 میں کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم یہ کرتے، اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر یہ ایکما نیا جہاز جو انہوں نے کہا اسٹرینتھ ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہوتا تو پھر ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے، اور وہ آنے والا ہے. 40 سال میں تیجس ان کے پاس آیا نہیں ہے. جو ہندوستان کی چیف پریشان نظر آتے ہیں وہ جہاز ہے جو جنگ میں حصہ نہیں لیا جس نے 1985 میں ڈیولپمنٹ شروع کی تھی. پاکستان نے 1995 میں کر کے 200 جہازوں کو جنگ میں لگایا. تو یہ فرق. اچھا خالد صاحب، یہ والی سچویشن تو ہے کہ جس طرح کی سبکی اٹھانی پڑی ہے تو وہ ڈومیسٹکلی بھی ان کو وہ اپنے زخم تو چاٹ رہے ہیں اور اپنی بڑائیاں تو مار رہے ہیں، لیکن اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ لگتی ہے آپ کو، اور ایسے اسٹیٹمنٹس کیوں آ رہے ہیں؟ دیکھیے بہت بڑی امبیرسمنٹ ہے جو بھی سینٹ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہیوملیشن بہت بڑی ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے. اور ہیوملیشن فردر ہونے جا رہی ہے اگر رافیل بنانے والی کمپنی نے انسسٹ کیا. اور ابھی تک آپ نے نوٹ کیا ہے کہ دنیا میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ 2001 میں یہ رافیل جہاز پہلی دفعہ فرانس کی نیوی نے ڈٹ کیے تھے. تقریباً 25 سال سے یہ جہاز آپریشنل ہے، اور 25 سالوں کا اگر آپ ایوریج نکالیں تو آج تک صرف 9 رافیل کریش ہوئے ہیں پچھلے 25 سالوں میں. اینڈ ایوریج لٹل لیس دین 3 جہاز بنتے ہیں. آپ سوچئے ذرا، 3 سال میں ایک جہاز گرنا بنتا ہے. پچھلے اگر 24-25 سالوں کا اگر حساب لگایا جائے جس کا مطلب ہے ایوری 3 ایئرز ایک جہاز گرا، اور ہندوستان نے 1 گھنٹے میں 3 گروا دی. تو اب آپ کمپیریزن کریں، کہاں 3 سال میں 1 گرتا تھا، یہاں 1 گھنٹے میں 3 گر گئے، تو پھر ہیوملیشن تو لگتی ہے. اور چند ملک جو پہلے خرید چکے تھے جیسے ایجپٹ ہے، گریس ہے، کروشیا ہے، انڈونیشیا، یہ تو لے چکے تھے. بہت ساری کلائنٹس خراب ہو رہی ہے. تو ہندوستان کے لیے ڈبل امبیرسمنٹ ہو رہی ہے، ڈومیسٹک فرنٹ پہ بھی اور انٹرنیشنل فرنٹ پہ بھی. اچھا سر، اگر فرانسیسی کمپنی اس چیز کو پریشرائز کرتی ہے کہ تو کیا بھارت اس بات پر مجبور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا آڈٹ کروائے؟ دیکھیے کرن، یہ انٹرنیشنل نارمز ہوتے ہیں. جب کمپنی آپ کو کوئی جہاز دیتی ہے اور وہ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے جہاز، تو یہ ایک لیگل کہہ لیں، یہ ایتھیکل رائٹ ہوتا ہے اس کمپنی کا ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ ہیومن ایرر یا پائلٹ ایرر کی وجہ سے کریش کیا گیا ہے یا ہمارے جہاز کی میں کوئی ٹیکنیکل خرابی ہو گئی ہے جو ان کے مینوفیکچرنگ کی وجہ سے. تو آج تک پاک فضائیہ میں جتنے کریشز ہوتے ہیں جتنے جہازوں کے، ہم اوپن ٹو دا مینوفیکچرر ہوتے ہیں، اور ہم ان سے بلکہ گائیڈنس بھی لیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کولیبریشن سے ہم نتیجے پر صحیح نتیجے پر پہنچے تو یہ ہمیشہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. یہ واحد پہلی دفعہ ایپیسوڈ ہو رہا ہے کہ اپنا کریش ہو گیا، سیکورٹی کے ساتھ چھپایا جا رہا ہے، اس لیے کہ جس دن انہوں نے آ کے فرینچ کمپنی نے کنفرم کیا کہ ہمارے جہازوں میں کوئی خرابی نہیں تھی، تو آبویسلی پھر کیا خرابی تھی، پھر پائلٹوں میں خرابی ہوگی پھر کوئی. اور سر ابھی تو انہوں نے مزید یہ بھی کرنا شروع کیا نا کہ ملبہ انہوں نے ڈالنا شروع کر دیا ہے رافیل کمپنی پر کہ انہوں نے کیونکہ وہ پاس ورڈز وہ کوڈز نہیں دیے تھے جس کی وجہ سے سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر گیا اور جہاز جو ہے وہ گر گئے. یہ انٹرنلی اس طرح کی بھی بھارت کے اندر باتیں ہو رہی ہیں. میں دوبارہ آتی ہوں خالد صاحب آپ کی طرف. شوکت یوسف زئی بھی ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم شوکت صاحب. جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں نا، پاکستان نے سفارتی محاذ پر بھی سر بڑا گین کیا ہے، اور اس گین کا ہی نتیجہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان
پاکستان نے باقاعدہ اب افغانستان میں اپنا سفیر تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. افغانستان کی طرف سے بھی ہمیں اسی طرح کے اسٹیٹمنٹس سننے کو مل رہے ہیں. پاکستان میں جو حملے کیے جاتے ہیں طالبان کی طرف سے, اس کے لیے کہا جا رہا ہے ان حملوں کو ناجائز قرار دیا جا رہا ہے, پھر امیر کی نافرمانی انہیں کہا جا رہا ہے, اور پھر یہ جو سی پیک کے ساتھ افغانستان کو جوڑنے کی بات ہو رہی ہے, یہ ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے, اور اس کا جو اہم مقصد ہے کہ وہ بھارت کا جو تسلط ہے یا بھارت کے ساتھ جو تانے بانے ملتے ہیں اس کو دور کرنا اور اسے ختم کرنا ہے بیسیکلی. ہم کتنے کامیاب ہو جائیں گے سر اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو افغانستان ہے, دوسرا انڈیا ہے. افغانستان کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہے تو تقریباً میں ہر پروگرام میں کہتا رہا کہ خدا کے لیے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں, اور جب سے ہماری حکومت بنی تھی ہمارے کوئی نہ وزیر خارجہ کوئی بھی ان سے بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا, اور جانا تو بہت دور کی بات ہے کابل. اور ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ جی ان کے ساتھ بنا کے رکھیں تاکہ دہشت گردی بھی ختم ہو, اور اگر ان کے ساتھ معاملات طے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے سینٹرل ایشیا کے لیے راستہ کھل جائے گا. تو اچھا ہوا کہ کئی یہ چیزیں آئی. اب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ حکومت تو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں, یہ حکومت تو کسی کے اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ ہماری بات نہیں مان رہی. لیکن آج دیکھیں جب آپ نے ان سے رابطہ کیا, آپ نے جب سفارتی آپ کو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہم آپ کے لیے فیسیلیٹیٹ, ہمیں پتا تھا کہ افغانستان جو ہے وہ ہمارا پڑوس ملک کا پڑوس ملک بدلے کر سکتے نا, ان کے لیے بھی مشکلات ہیں. تو ہم ہمیشہ سے زور دیتے رہے کہ فوری طور پہ افغانستان کے ساتھ رابطہ کیا جائے تاکہ جو حملے ہوتے ہیں, جو دہشت گردی ہوتی ہے وہ بھی رکے. تو آج اگر رابطے ہوئے ہیں تو اس کے فروٹفل نتائج سامنے آ رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ اگر آپ کے رابطے صحیح ہیں, اگر وہاں پہ حالات درست ہوتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے گورنمنٹ, تو ایک تو آپ کی دہشت گردی آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی تجارت افغانستان کے ساتھ بھی بڑھے گی, اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ کے سینٹرل ایشیا کے روٹ آپ کے لیے کھل جائے گا. اور یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, پہلے بھی اس قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہے چترال تک. اور ابھی جو پالیسی ہے سر شوکت صاحب, ابھی جو پالیسی ہے وفاقی حکومت کی افغانستان کے لیے, اسے کے پی کی حکومت, صوبائی حکومت درست سمجھتی ہے؟ دیکھیں ہم تو دیکھیں اس میں سیاست نہیں ہے, اس میں سیاست کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں 15-20-25 سالوں سے ہم دہشت گردی کا شکار ہیں, اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ ہم افغان حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں. یہ واحد راستہ ہے, اور اسی پہ ہم فوکس کرتے رہے, ہم بار بار زور دیتے رہے. آج اگر ہماری وزارت خارجہ یا گورنمنٹ کو یہ احساس ہوا ہے کہ ہاں یہی ایک راستہ ہے, دیکھیں آپ بگاڑنے سے تو آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے نا. آپ انڈیا کے ساتھ تو آپ لڑ سکتے ہیں, لیکن افغانستان کے ساتھ لڑ کر آپ کو کیا ملے گا؟ یہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے انڈسٹری کو بڑھا سکتے ہیں. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق کی پالیسی درست ہے سر؟ دیکھیں پالیسی کیا ہے کیا نہیں, اب یہ تو افنان صاحب بتائیں گے کہ کیا پالیسی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ اگر آپ کے معاملات درست ہوئے ہیں تو آپ کا آدھا سر درد ختم ہوا ہے. اب دیکھیں انڈیا کی بات, دیکھیں انڈیا دھمکیاں دے کچھ بھی کرے, ظاہر ہے دیکھیں وہ اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش تو کریں گے, ان کو ایک ہزیمت تو اٹھانی پڑی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور ایک وہ جو چلے میں جواب لے بھی لیتی ہوں, پھر افران صاحب ساتھ ہی موجود ہیں تو ان سے یہ جواب لے لیتی ہوں. سر سفیر تعینات کرنے جا رہے ہیں ہم, تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں باضابطہ طور پر, اور باقاعدہ ہم طالبان حکومت کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں سر؟ دیکھیں اس کے اوپر تو ظاہر بھی فیصلہ ہونا ہے, لیکن یہ ایک سمجھ لیں آپ ایک طرح سے اس راستے کی طرف ایک قدم ضرور آپ کہہ سکتی ہیں اس کو, کیونکہ آپ نے پروموٹ کر دیا اپنے ڈپلومیٹک سٹاف کو وہاں پہ ایک ایمبیسڈر کے لیول تک, اور اس کا مطلب یہ بھی آپ لے سکتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ بہتر ہونے جا رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ یوسف زئی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ انہیں نیبرز کو تبدیل نہیں کر سکتے, اور آپ کو آلریڈی ایک بہت بڑا مسئلہ ایک نیبر کے ساتھ ہے, تو آپ ٹو فرنٹل کیا کہتے ہیں پرابلم اپنے لیے ایک بہت بڑا سر کا درد بن سکتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائے. اگر نہیں ہوتے تو پھر اگنور بھی کر سکتے ہیں آپ, لیکن اور اس کے علاوہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں نا, ان کے ساتھ لڑ کے ہمیں کیا ملے گا, مجھے بتا دیں, مطلب کوئی فائدہ اگر ہے تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے اچھی بات ہے. ابھی چائنا گئے تھے اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر, اور انہوں نے وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی فارن منسٹر سے بھی,
اور وہاں پہ جو ان کے چائنیز جو ہے ہائی اپس ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, تو ایک اچھا جو ہے وہ سٹارٹ ہے. اور دیکھیں اور عرفان صاحب اس پہ آپ کو لگتا کیا ہے کہ جو ہم نے سی پیک کی چائنا کے ساتھ مل کر جو افغانستان کو آفر کی ہے, تو اس کے پیچھے جو ایک بڑی اہم ریزن ہے, جیسے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی ایک ایسے پڑوسی کا ہمیں سامنا ہے, ہم دوسرے پڑوسی کو بھی اس طرح کا نہیں چھوڑ سکتے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو دو پڑوسی مل کر رہے تھے وہ بھارت کا جو ان کا تسلط ہے یا جو افغانستان کے ساتھ گٹھ جوڑ کسی بھی طور پر نظر آ جاتا ہے وہ ختم کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں افغانستان کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ اس کے تعلقات پاکستان سے بہتر ہوں بجائے اس کے انڈیا سے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے, انڈیا کو ان کے ساتھ کوئی بارڈر نہیں ہے, اور ہمارے ساتھ ان کے ایک ہسٹوریکل تعلقات بھی ہیں, مطلب کہ ایک کلچرل تعلقات بھی ہیں, لنگوسٹک بھی ہیں. اب وہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں رہا ہے, بہت ساری باتیں ہیں, بس ایک لمبی بحث ہے, اس کے اوپر پڑھ سکتے ہیں کہ کس نے کب کیا کیا, لیکن آگے مزید حالات بہتر کرنے کی ہماری طرف سے ضرور کوشش کی جانی چاہیے, اور میرا حال ہم کر بھی رہے ہیں. اور اگر یہ فرض کریں, دیکھیں آپ خود سوچیں کہ اگر ہم ML1 بناتے ہیں جو کراچی سے پشاور تک ہے, اور وہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے ٹو کابل اینڈ ٹو سینٹرل ایشیا وہاں سے, تو وہ ہمارے لیے ایک تو سینٹرل ایشین مارکیٹ کھل جائے گی, اور سینٹرل ایشینز کے لیے کراچی پورٹ کھل جائے گا, اور ہم اس کو صرف یہ جو ٹرانزٹ فیس وغیرہ ہے اس میں ہم بلینز آف ڈالر بنا سکتے ہیں. افغانستان کو بھی اس کا فائدہ ہے, ہمیں بھی. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. دوسری مثال آپ کو ٹاپی لے لیں. اگر آپ ٹاپی کو لے آئیں افغانستان سے ٹو گوادر, آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں گیس فری ہو جائے گی اتنی, کیونکہ وہ LNG بنا کے بیچتے رہیں گے وہاں سے, اور ہمیں جو ہے اس کے ٹرانزٹ فیس میں جو ہے ہمیں اتنی گیس مل جائے کرے گی کہ ہمیں مسئلہ نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو 2 مثالیں دے رہا ہوں, اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں. تو ہمیں افغانستان کے حق میں بھی یہ بہتر ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کے حق میں تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ہم تو پھر چلیں کچھ ہماری اکانومی سے کچھ حالات ہیں, ان کے تو بہت خراب حالات ہیں. بالکل ٹھیک. خالد صاحب, میں نے اپنے آغاز میں بھی تذکرہ کیا تھا, جو بات میرے پروگرام میں بتا کر گئے تھے خرم دستگیر صاحب JF-35 کے حوالے سے, لیکن ابھی سر پچھلے دنوں ہم بریفنگ میں تھے فضائیہ کی طرف سے, تو وہ بتا رہے تھے کہ کچھ لائک 3 سے 5 سال کا عرصہ لگتا ہے اگر آپ آرڈر دیتے ہیں تو, اور طیاروں کے یا میزلز کے ڈیلیور ہونے میں. تو سر ابھی JF-35 کی بات ہو رہی ہے, J-35 کی, PL-17 میزائلز کی بات ہو رہی ہے, دفاعی سسٹم HQ-19 لینے کی باتیں چل رہی ہیں. آپ ذرا قریب سے جانتے ہیں ان چیزوں کو, تو کیا یہ پہلے سے ہم نے آرڈر دیے ہوئے تھے یا پھر ابھی ہم آرڈر دے رہے ہیں, اور یہ کب تک ڈیلیور ہو جائیں گے پھر ہمارے پاس سر؟ دیکھیے HQ-9B تو اس وقت آپریشنل ہے, اور ایک جو جہاز مارا گیا ہندوستان کا 6 میں سے, اس میں سے ایک HQ-9B کا نشانہ بنا. اور دوسری بات یہ ہے, یہ کوئی 10 مہینے پہلے سے آپریشنل ہے ہمارے پاس HQ-9B. یہ لیٹسٹ ورژن ہے, B کا مطلب لیٹسٹ والی ورژن ہمارے پاس ہے. سرفیس ٹو ایئر ہے, یہ سملر فار ایزی انڈرسٹینڈنگ S-400 کی بہتر کیٹیگری ہے, جو زیادہ منوربل ہے, اسٹیلتھ ہے, منور کرتا ہے, زیادہ ایکوریٹ ہے. تو HQ-9B کا تو یہ پوائنٹ کلیئر. تو دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں J-35 کی, یہ چائنا کا دوسرا اسٹیلتھ جہاز ہے. اس سے پہلے وہ J-20 کوئی 6-7 سال پہلے بنا چکے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہمیں نوٹ ضرور کرنی چاہیے کہ ابھی جو J-35 ہے وہ چائنیز ایئر فورس میں بھی ڈک نہیں ہوا. وہ ابھی تک ٹرائل, پچھلے سال اس نے کمپلیٹ کیا اپنی ٹرائل ورژن, ابھی فائنل ایویلویشن پہ چل رہا ہے, اور فائنل ویپنز اینڈ ایمونیشنز اس پہ انسٹالیشن پہ کام ہو رہا ہے. یہ ایک ذہن میں رکھیے گا کہ ان لائک کنونشنل جہازوں کا جو یہ زیادہ اس میں ڈفرنس زیادہ بڑا جو ہوتا ہے, وہ ظاہر اسٹیلتھ تو ہوتا ہی ہے, ریڈار پر نظر نہیں آتا, ریڈار اس میں ریڈار ایمیشن جو ہوتی ہے اس کو ابزارب کر لیتا ہے یا ڈیفلیکٹ کر دیتا ہے. اور دوسرا اس کے اندر بڑا ڈفرنس ہوتا ہے, یہ بڑا جہاز ہوتا ہے اور اس کے بیلی کے اندر سارے ویپنس ہوتے ہیں تاکہ وہ ریڈار کو اپنا سگنل نہ دے, وہ بھی ہائڈ کیے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ امپورٹنٹ, بالکل صحیح کہا پاک فضائیہ نے, کہ یہ 3 سے 5 سال کا اس لیے ہوتا ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ J-35 ابھی چائنیز ایئر فورس میں بھی نہیں انڈکٹ ہوا, تو ظاہر ہے کوئی ایئر فورس ایسا نہیں چاہے گی جس کے ٹرائل بھی نہ کمپلیٹ ہوئے اور ہمیں ہینڈ اوور کر دے, اور ہم بھی نہیں چاہیں گے. جبکہ J-20 ہے جو پہلا تھا, لیکن J-35 ویل ان ڈیمانڈ ہے, جس کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے امریکن F-35 کے ساتھ, جو دنیا کا بیسٹ جہاز میرے حساب سے اسٹیلتھ ہے. تو سر ابھی وہ ان کے فلیٹ میں بھی شامل نہیں ہوا, کیا ہمارے پاس ہماری خریداری کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اگر ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں کب تک ڈیلیور ہو جائے گا؟ دیکھیے, یہ پچھلے سال جنوری 2024 میں پاک فضائی کے سربراہ نے ایک آپریشنل بیس پر ہی اعلان کیا تھا, اور میں بھی وہاں موجود تھا آڈینس میں, جب انہوں نے J-31 کی بات کی تھی. آلموسٹ سیم ایئر کرافٹ, وہ بھی اسٹیلتھ ہے ان کا, اور نام ان کا چائنیز کی ٹرمنالوجیز بدل سکتے ہیں, اور وہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم لینے جا رہے ہیں اس خطے میں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت لانگ پروسیس ہوتا ہے, اور یہ انکنونشنل جہاز خاص طور پر زیادہ ٹریننگ مانگتا ہے, زیادہ مینٹیننس مانگتا ہے, اور سب سے بڑی بات جو بڑھ کر ہے وہ زیادہ انفراسٹرکچر اور اوبیسلی اتنی زیادہ کیئر مانگتا ہے مینٹیننس کی. اب آپ کو میں چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرتا چلوں کہ تھوڑا سا پہلے مشہور ہوتا, آپ نے سنا ہوگا کہ امریکہ نے F-35 ہندوستان کو آفر کیا,
اور ہندوستان ابھی تک اس میں ایکسائٹمنٹ نہیں شو کر پایا. وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی ایئر فورس نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ ان کا ایک مشن جو ہے 1 گھنٹے کا ایک مشن F-35 کا ہندوستانی 30 لاکھ روپیہ کاسٹ کرتا ہے. تو یہ بہت بہت مہنگا مشن ہے, جو obviously ایک پریکٹس مشن بھی, ٹریننگ مشن اس بات میں کرنا, جو روٹین مشن اڑے گے. تو obviously ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی اوور آل اکانومی کے اندر وہ فٹ بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا. ٹھیک, صحیح. خالد رشید صاحب بہت بہت شکریہ. سر سوالات بھی تھے کیونکہ وہ رفیل والے جو معاملات ہیں, آڈٹ والا جو معاملہ ہے, مجھے اس پر بھی آپ سے جانا تھا, لیکن آپ نے جانا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میرے دونوں معزز مہمان شوکت یوسفزئی صاحب اور سینیٹر عفنان صاحب پروگرام میں ساتھ ہی موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک اور معاملہ بھی چل رہا ہے, اور کچھ اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, ایک طرف ہم علیمہ خان صاحبہ کے مختلف بیانات دیکھتے ہیں, ایک طرف عمران خان صاحب کا مختلف ٹویٹ دیکھتے ہیں, ایکس پر پوسٹ دیکھتے ہیں بڑی سخت زبان کا استعمال کرتے ہوئے, اور تیسری طرف پھر ان کی پارٹی کے موجودہ جو چیئرمین ہیں ان کے اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ 5 تاریخ سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آ جائیں گے. یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی, کیونکہ یہ تو بڑی واضح طور پر سچویشن بڑی واضح ہے, بڑی کلیئر ہے کہ جس طرف پاکستان تحریک انصاف دیکھ رہی ہے وہاں سے تو ایگزیکٹلی نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے, اور یہ میں بڑی وسوخ کے ساتھ آپ کو بات کہہ رہی ہوں. لیکن پاکستان تحریک انصاف یہ بات کیسے کرے گی, اس پر بات کرنے کے لیے شوکت یوسفزئی صاحب ساتھ ہی موجود ہیں. شوکت صاحب, آپ لوگوں کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 تاریخ تک عمران خان جو ہیں وہ یا بشرا بی بی صاحبہ جیل سے رہا ہو سکتی ہیں. کیسے, میکانزم کیا ہے, کس سے بات چیت ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, بات چیت کا تو میں بالکل کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہوں کہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. اور یہ ہو سکتا ہے کہ کیس ٹو کیس ہو سکتا ہے, کیونکہ کیس کے اندر کچھ ہے تو نہیں, دم تو نہیں ہے. لیکن اگر ہیئرنگ ہوتی ہے تو پھر تو یہ کیس جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں, جس طرح سائفر جو ہے وہ ختم ہوا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیس لگ نہیں رہے, تاریخوں پہ تاریخیں دی جا رہی ہیں. تو یہ ایشو ہے. عدالتی نظام جو ہے ہمارا 26ویں ترمیم کے بعد کچھ ایسا اس میں پھنس چکا ہے کہ آزادانہ فیصلے بھی نہیں کر پا رہا ہے. اور اب تو دیکھیں, ایک تو نئی ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جی جو آپ کے MNAs ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہوں. ابھی میں آج سن رہا تھا کسی ایک جرنلسٹ کا نام تو نہیں لیتا ہوں, ان کا تجزیہ سن رہا تھا کہ جی 50% جو ہے PTI کے MNAs کو فارغ کر دیا جائے گا. اب ان کی جگہ نون لیگ کو جتوا کے پھر اسمبلی میں اکثریت دلا دی جائے گی. تو اب یہ کیا گیم ہو رہا ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جی انڈیا حملہ کر رہا ہے, ہم قوم اکٹھی ہے, لیکن دوسری طرف جو ہے نا قوم کو تقسیم کرنے کے لیے جو سازشیں ہو رہی ہیں, یہ بھی میرے خیال سے بہت عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں ہیئرنگز ہوتی ہیں تو بشرا بی بی جو ہے وہ باہر آ سکتی ہیں, تو سر کچھ نہ کچھ اشارے تو مل رہے ہوتے ہیں, تو کیا ایسے اشارے ملے ہیں آپ کو کہ ہیئرنگ ہوتی ہے تو وہ واقعی باہر آ جائیں گی, عید سے پہلے آ جائیں گی؟ دیکھیں کسی کیس کے اندر کوئی دم نہیں ہے. دیکھیں یہ تو وکلا بہتر طور پہ جانتے ہیں, جو ہمارے سینئر وکلا ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ٹرائل شروع ہو جائے تو ان کیسوں میں کوئی دم ہی نہیں ہے. کیا اب تک مطلب جو بھی آج کل جو سزائیں ہوئی ہیں, سارے آج 2 بندوں جو ہمارے MNAs 11 ملزمان کو, جی ہاں عبداللطیف دیکھیں صاحب, وہ مجھے بتا رہے تھے کوئی کہ کوئی وکیل بھی نہیں آیا, دلائل بھی نہیں ہوئے. جو دلائل سنے جاتے ہیں نا وہ دلائل نہیں سنے گئے, اور دلائل سنے تو آپ لوگ بغیر چیلنج کریں گے اس کو؟ ڈیفینیٹلی یہ تو میری بات ہوئی ہے ان سے, میں نے کہا ضرور اس کو چیلنج کریں, کیونکہ دیکھیں انصاف پر مبنی فیصلے ہوں. بے شک اگر کوئی گلٹی ہے تو عدالت کا کام ہے وہ سزا دینا, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. شوکت صاحب مجھے اجازت دیجیے گا. سر سزا ہو گئی عبداللطیف صاحب کو, اب ان کی جو نشست ہے NA1 وہ خالی ہو جائے گی, ہو گئی ہے انفیکٹ, تو پھر کیا ہوگا وہاں؟ حکومت بائی الیکشن کروائے گی, یا پھر جس طرح سے صبح خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں سینٹ کا معاملہ لٹکا ہوا ہے, یہ بھی لٹکا ہی رہے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہتے ہیں یہ لٹکے گا. یہ تو بہت دفعہ بہت سارے بائی الیکشنز ہوئے ہیں, ابھی بھی ایک ہونے والا ہے جی سیالکوٹ میں پرسوں. تو مطلب کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا مسئلہ ہوگا. جو وہ تو اس لیے رکا ہوا ہے, دیکھیں یہ بات پوری نہیں بتاتے, یہ بات پوری اگر بتائیں نا, بات یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ آپ نے یہ جو سیٹیں ایلوکیٹ کی ہیں یہ ٹھیک ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا یہ PTI کی گورنمنٹ نے, اور وہاں پہ اوتھ لینی تھی MPS سے. انہوں نے اس فیصلے کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. اس وقت یہ آئین اور قانون وانون کو کسی کو مانتے نہیں ہے ویسے. اس وقت انہوں نے کہا ہم سپریم کورٹ چلے گئے. اب وہ کیس چلتا رہا. جب ان کے حق میں فیصلہ آ گیا تو انہوں نے کہا آپ امپلیمنٹ کرو.
تو پھر گورنمنٹ نے کہا ہم ریویو پٹیشن میں چلے آتے ہیں. بھائی جو پھر آپ نے نہیں کیا, پھر ہم نے تو یہ خود اگر یہ نہ کریں حرکتیں تو ان کے ساتھ بھی نہیں ہوں گی. یہ جو معصوم بن جاتے ہیں نا کہ سر وہ نہیں مانتے نا قانون کو, آپ تو مانے نہیں. ہم تو مان رہے ہیں, ہم ریویو میں اگر آ جائے گا ہم کر دیں گے, ہمارے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ آئین اور قانون جو ہے نا, یہ سلیکٹیو امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اس کی, یہاں آپ کی ولفل امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی کہ جہاں دل چاہ رہا ہے وہاں پہ لگا دو, جہاں دل چاہ رہا ہے نہیں لگاؤ. اچھا, عمران خان کو یا بشرا بی بی کو عید سے پہلے یا عید کے فوراً بعد کوئی ریلیف کا امکان ہے, ویسے کوئی ملنے جا رہا ہے ریلیف؟ دیکھیں میں ان کی فیملی کے جو کیسز ہیں ان کو تو مجھے نہیں ان ڈیٹیل پتا, وہ تو ظاہر ان کے لائرز ہی بتا سکتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں بالخصوص 190 ملین پاؤنڈ والا بھی اور جو توشہ خانہ والے, ان کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ ان کو ریلیف مل سکتا ہے, کیونکہ وہ تو جینون کیسز ہیں. اگر آپ کے پاس الٹے سیدھے کیسز آپ پہ کوئی کر بھی دے نا, اور ہمارے ملک میں ہو جاتے ہیں, میرے پہ بھی ہوئے ہوئے, تو وہ اگر ان میں کچھ ہو نہ تو وہ تو ایویڈنس بھی نہیں ہوگا, وٹنسز بھی نہیں ہوں گے, تو ہوا میں اڑ جائے گا کیس. لیکن یہ کیس ہوا میں, اور بیک گراؤنڈ میں کوئی چل رہی ہے کوئی بات چیت, ریلیف کوئی نہیں ہے یعنی؟ نہیں, آپ تو دیکھیں مجھے آپ ایک بات بتائیں نا کہ آپ نے ملک کو ڈیفالٹ کرانے کی کوشش کی, ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. ریلیف ہے یا نہیں سر؟ نہیں, یس یا نو میں بتائیں. مجھے نہیں لگتا. آپ کو نہیں لگتا؟ بالکل ٹھیک. افنان صاحب کہہ رہے ہیں کوئی ریلیف نہیں ہے, ان کو نہیں لگتا. بہت شکریہ آپ کا. شوکت یوسف زئی صاحب تھے, سیڈیٹر افنان صاحب ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی ناظرین. ایک اور بڑا اہم معاملہ, فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے جسٹس جمال اور جسٹس نعیم اختر کا اختلافی نوٹ آیا ہے. دونوں ججز نے جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو کالعدم قرار دیا ہے. آئینی بینچ نے 2-5 کی اکثریت سے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کی اجازت دی تھی, اور منتخب حکومتوں نے فوجداری عدالتوں پر اعتماد ختم کر دیا. یہ اس اختلافی نوٹ میں لکھا گیا ہے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے کہ اب آگے ساری سچویشن میں کیا ہوگا, ماہر قانون شاہ خاور صاحب پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمان اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کریں, میں بے حد شکر گزار ہوں. السلام علیکم شاہ خاور صاحب. سر, جسٹس جواد ایس خواجہ نے سویلینز کے ملٹری ٹرائلز کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کی. ان کا یہ موقف ہے کہ آئینی بینچ نے ایف بی علی کیس, ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کیس اور شاہدہ ظہیر عباسی کیس پر غلط انحصار کیا ہے. آئینی بینچ نے آزادانہ اپیل کا حق فراہم کرنے کا حکم دے کر تسلیم کیا کہ فوجی عدالتیں آزاد نہیں ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا مضبوط موقف ہے جس سے فیصلہ سے تبدیل ہو سکے؟ دیکھیں, جو ریویو کے جو ریسٹرکشن ہے سپریم کورٹ کی وہ ضرور موجود ہے, لیکن اس کا جو سکوپ ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے. اس میں جو آپ دیکھیں گے کہ اس کے 2 فیصلے سپریم کورٹ نے کیے ہوئے. ایک 5 رکنی بینچ نے کیا تھا جو کہ 4-1 کی اکثریت سے انہوں نے فوجی ٹرائلز کو جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا تھا. اور اس کے بعد جو انٹرا کورٹ اپیل تھی جس میں ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک بڑے بینچ نے جو ہے فیصلہ کیا, اس میں بھی 2 کی جو ہے اختلافی نوٹ آیا, باقی 5 جو ہیں انہوں نے دوسری طرف دیا. انہوں نے بلکہ وہ پہلی ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کر دیا. تو اب چونکہ 2 فیصلے آ چکے ہیں, پھر جو ریویو ہے وہ ریویو لگتا بھی اسی بینچ میں ہے, اور ریویو میں آپ پورے کیس کو اوپن نہیں کر سکتے جو پہلے ڈسکس ہو چکا ہے. اس میں صرف آپ نے اس میں کچھ قانونی غلطیاں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کرنی ہوتی ہیں, اور ادھر تک ہی محدود ہونا پڑتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جو نظر ثانی کی جو درخواست ہے اس میں کوئی اتنی زیادہ امکانات موجود ہیں کہ وہ جو اختلافی نوٹ سامنے آئے نا ہمارے, جس میں دونوں جج صاحبان کا موقف ہے کہ انٹرا کورٹ اپیلیں وفاق اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے دائر کی گئی ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان منتخب حکومتوں نے فوجداری عدالتوں پر اعتماد ختم کر دیا. ویسے تو سر اختلافی نوٹس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کوئی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن ان کے اثرات ضرور ہوتے ہیں. تو آپ کیا اثرات ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو اختلافی نوٹ ہوتا ہے وہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک اختلاف ہے اور اس کو بڑی ریزننگ کے ساتھ, اور یہ بھی 30-32 صفحوں کا وہ اختلافی نوٹ ہے. تو وہ ایکڈیمکلی تو وہ ڈسکشن اس پہ ہوتی ہے, اور وہ جس طرح یہ ججمنٹ جو اس کا تفصیلی فیصلہ آئے گا وہ بھی جو لا جرنلز میں جو ہے وہ چھپے گا, تو یہ اختلافی نوٹ بھی چھپے گا. تو اس کی ظاہر ہے کہ وہ پریویل تو جو ہے اکثریتی ججمنٹ ہی کرتی ہے, جو اکثریتی بینچ جو ججز ہیں, لیکن اس کو ایکڈیمکلی ضرور پڑھا جاتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے. اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جو پھر اکثریتی رائے ہے اس نے زیادہ پریویل کرنا ہے. بالکل ٹھیک. سر, اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ فوج حکومت اپنے مقصد کے لیے فوجی عدالتوں پر انحصار کر رہی ہے, اور فوجی عدالتوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ بغیر ثبوت کے کسی کو مجرم ٹھہرائیں گی, تو یہ منصفانہ ٹرائل کے
खिलाफ वर्जी होगी, तो ये तो पूरे सिस्टम को चार्जशीट किया जा रहा है सर। देखिए वो उनकी राय है, वो बड़ी अदलिया का यही तो एक हुस्न है कि उसमें इख्तलाफी नोट जो है उसकी भी इतनी अहमियत है, और जजेस आज़ाद होते हैं अपने कॉन्शियस के मुताबिक और अपनी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के मुताबिक किसी चीज़ को फैसला करना। लेकिन एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो अक्सरियती फैसला है उसमें उन्होंने एक नई चीज़ जो है उसमें इजाफा किया है। उन्होंने वफाकी हुकूमत को और पार्लियामेंट को हिदायत की है कि आप एक जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं, जो माशाल्लाह जो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स हैं उसमें जो सजाएं हुई हैं उसको तो प्रोटेक्ट किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक मीनिंगफुल एक रिव्यू या अपील जो है उसका हक जो है हाई कोर्ट में दिया जाए, और वो 45 डेज की उन्होंने एक टाइम लाइन उन्होंने दिया हुआ है। तो ये उसमें एक फ़र्क है। पहले तो देखिए अगर आप 1952 के आर्मी एक्ट को देखें तो उसमें जो भी कोर्ट मार्शल की सजाएं हैं उसके खिलाफ आर्मी की अपनी हायरार्की में एक कोर्ट ऑफ अपील है। उसके बाद फिर फाइनल मर्सी पिटीशन जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, तो उसके बाद फिर सदर मुमलिकत के पास भी होती है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन उन्होंने क्रिएट की है कि वो वफाकी हुकूमत या पार्लियामेंट जो है वो उस डायरेक्शन की पाबंद है कि वो हाई कोर्ट पे एक इनका जो है एक अपील का हक जो है वो चाहे वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट में या पाकिस्तान आर्मी के जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं उसमें तरमीम का उन्होंने कहा कि आप ये एग्जैक्टली ये मैं समझता हूँ कि ये एक खुशाइंद बात है। मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि ये जो पहला फैसला था उसमें यही कहा गया था ना, हुकूमत को कहा गया था कि वो 45 दिन में अपील का हक देने के हवाले से कानून साजी करें जिसका आप तस्करा करें, और हाई कोर्ट में अपील का हक देने के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम करें। तो सर आपको लगता है कि हुकूमत कानून साजी करेगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये नजरसानी की अपील के लिए मजीद जवाज फराहम नहीं करेगा कि हुकूमत तो खुद ही फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रही है? देखिए वैसे तो उसूली तौर पर जो फैसला किया है हुकूमत उस पर बिल्कुल वो पाबंद है कि उस पर अमल दरामद करे, लेकिन अगर वो इससे इख्तलाफ करें तो वो भी एक नजरसानी की दरख्वास्त वो भी दे सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत में कोई ऐसे चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे कि वो उसके इख्तलाफ करेंगे या उसको जो है उस डायरेक्शंस को कंप्लाई विद नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत ने भी बल्कि जब इसकी समाअत हो रही थी तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी ये कहा था, बल्कि बेंच ने उनको कहा था कि आप खुद एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि जो मार्शल लॉ के जो कोर्ट मार्शल की जो सजाएं हैं उसके खिलाफ एक राइट ऑफ अपील सिविलियन हायरार्की में दे दें। तो उन्होंने कहा कि हम खुद तो ये नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप कोर्ट हिदायत देगी ऐसी तो फिर हम उसको जो है वो कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि उसमें हुकूमत उससे इख्तलाफ नहीं करेगी। सही, मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी अपनी राय दीजिएगा। पहले तो बताया गया कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएं, फिर अब जब नज़रसानी के हवाले से बात हो रही है तो उसमें ऐसा लगता है कि शायद पीटीआई को ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलने वाली हैं। आपकी क्या राय है इस सारे सिलसिले पे? अभी तक जो समाअत हो रही है उसमें जो बातें आ रही हैं वो तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि वैसे तो फाइनल जजमेंट उन्होंने दे दी है आईनी बेंच ने, लेकिन जो अभी तक जो समाअत में जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं या जो सवालात हुए हैं या जजेस ने जो अपने ऑब्जर्वेशंस दी हैं उससे तो यही लग रहा है कि जो पहली जजमेंट है वो शायद सस्टेन ना कर सके, और ये जो पीटीआई को जो सीटें दी गई थी मखसूस वो शायद जो है वो रिलीफ ना मिल सके पीटीआई को। सही। सर पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से भी मैं ज़रा आपकी मौजूदगी में जो है ना वो बात करना चाह रही हूँ। बार बार उनको कहा जाता है, खान साहब की तरफ से इनकार कर दिया जाता है, कभी कहा जाता है कि उनके वकला नहीं है इस वजह से वो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, कभी कोई और रीज़न के तहत जो है वो मना कर दिया जाता है। तो बेसिकली ये पॉलीग्राफिक टेस्ट की कानूनी हैसियत है क्या सर? और खान साहब क्यों मना कर रहे हैं बार बार, क्या रीज़न लगता है? मैं तो आपको एक बात बताऊँ कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है या प्रोसिक्यूशन वो किसी को कह तो सकती है कि आप पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाएं, लेकिन जिससे करवाना है उसकी कंसेंट लाजमी है। हाँ, ये आप जबरदस्ती किसी से वो टेस्ट नहीं करवा सके। जैसे मखसूस केसेस में खवातीन को मजबूर नहीं किया जा सकता है कि आप मेडिकल टेस्ट करवाएं, वो अगर वॉलंटरीली कराना चाहें तो वो तो ठीक है, लेकिन उससे ये ज़रूर होता है कि अगर इस्तिगासा अगर मुलजिम को ये कहे कि आप पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाएं और अगर ना करे तो उसमें एक थोड़ी सी इन्फ्रेंस ज़रूर ड्रॉ की जा सकती है कि वो शायद उसके कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन ये कोई इतना एक बड़ा सबूत नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि जितनी तकाजा किया जाता रहा कि वो जेल गए
गए और उन्होंने कहा कि जी हमने ज़रूरी करवाना है, तो वो मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, तो यानी कि इस टेस्ट का जो भी फैसला आता है करवाने वाले के हक में आए या करवाने वाले के खिलाफ आए, वो बतौर सबूत अदालत में पेश किया जा सकता है, उसकी कानूनी हैसियत होगी? इतनी ज्यादा उसकी एविडेंटरी वैल्यू नहीं होती। अब जैसे वो कसूर का वाकया हुआ था, वो बच्ची का, ज़ैनब बीबी का, उसमें भी पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ था, लेकिन अदालत ने जो सजाएं दी थी वो डीएनए टेस्ट के ऊपर दी थी, फॉरेंसिक टेस्ट के ऊपर दी थी। उन्होंने इतनी अहमियत जो है पॉलीग्राफिक टेस्ट को नहीं दी थी। तो ऐसे केसेस में जिसमें कि सिर्फ पॉलीग्राफिक टेस्ट के रिजल्ट हो और बाकी कोई शहादतें जो है वो कनेक्ट ना कर रही हो मुलजिम को, तो वो उसकी बेसिस पे किसी को सजा नहीं हो सकती। अच्छा, आपने ये ज़ैनब वाला केस का हवाला तो दिया, लेकिन सर क्या अगर हम इस किस्म की, जैसे इमरान खान है या दीगर शख्सियात हैं, सियासी शख्सियात, अगर हम उनकी बात करते हैं, तो क्या माजी में पॉलीग्राफिक टेस्ट हुए हैं सियासी शख्सियात के, और उन टेस्ट के नताइज के हिसाब से उसकी बुनियाद पर उनको कोई केस को कॉन्क्लूड किया गया हो? मेरे नहीं इल्म में कि किसी पॉलिटिशियन को जो है ये कन्फ्रंट किया गया हो, ये टेस्ट या ऑफर किया गया हो, लेकिन हमने दूसरे, जैसे मैंने भी ज़ैनब बीबी का, बच्ची का बताया, इसी तरह और भी बहुत सारे केसेस में इस पे एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं कि आप एक तो किसी को मजबूर नहीं कर सकते, और वो पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ जाए तो उसकी इतनी ज़्यादा शहादत की उतनी वैल्यू नहीं होती, उसके ऊपर बेस करके कन्विक्शन नहीं दी जा सकती। बहुत सारे केसेस में पॉलीग्राफिक टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, लेकिन बाकी शहादतें जो है वो उसको कनेक्ट नहीं कर रही, तो वो उसके बावजूद भी अदालतों ने उनको बरी किया है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके फैसलों को जो है वो अपहोल्ड किया है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाह खावर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से, इसके अलावा मखसूस नशिस्तें और इसके साथ साथ जो सिविलियंस का ट्रायल है उस पर, उस सिलसिले में बात कर रहे थे। आपकी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। वक्त की प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करूँगी जो मेरे दिल के भी बड़ी करीब है। ये बात, मई का महीना था, जुम्मतुल विदा का दिन, पाकिस्तान के हर कोने में आबदीन अपने माबूद के आगे सजदा रेस थे। एंड उसी वक्त तकरीबन 100 मुसाफिरों को लेकर PIA की फ़्लाइट PK 8303 कराची एयरपोर्ट पर उतरी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। लैंडिंग से पहले, चंद लम्हात पहले, मॉडल कॉलोनी में जहाज़ हादसे का शिकार हुआ। फिर सारी दुनिया ने खुली आंखों से मौजज़ा देखा। तमाम मुसाफिर और अमला जाबहक हो गया, लेकिन जिसे अल्लाह ने, वो तबाहशुदा जहाज़ से भी जिंदा सलामत निकल आए। इस अलमनाक हादसे में 2 मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर जिंदा बचे, जिनमें से एक बैंक ऑफ पंजाब के सदर ज़फ़र मसूद थे और दूसरे ज़ुबैर। एक इंसानों के प्लान्स होते हैं, एक अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल के प्लान्स होते हैं, और बेशक होता वही है जो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का प्लान होता है। वो आम जिंदगी में हो या मैदान जंग में हो। 1965 में MM आलम के 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारों को मार गिराने का मौजज़ा हो, या फिर 2025 का मार्का हक हो जिसमें 80 भारतीय जहाज़ों के सामने पाकिस्तान के सिर्फ 40 तैयारे, लेकिन राह हक में शहादत का जज्बा रखने वाले गाजी बनकर बग़ैर किसी नुकसान के वापस आए, और दुश्मन 6 तैयारे गवा बैठा। ऐसे मौजज़ात की ना एक बड़ी तवील, बड़ी लंबी फहरिस्त मेरे पास मौजूद है कि जिस पर बात करती जाऊं, लेकिन बात ख़त्म ना हो। इन जो मैंने आगाज़ में कहा था ना कि ये जो मौजज़ा है, ये वाक़या है, ये मेरे दिल के बड़ा करीब है, इसलिए मैं ख़ास तौर पर आज प्रोग्राम में इसका जिक्र करना चाहती हूँ, इस मौजज़े का जिक्र करना चाहती हूँ कि जिसका मुशाहिदा सारे आलम ने किया और अहले ईमान इस पर अश कर उठे। वो कहते हैं ना कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। लीबिया के आमिर क़ज़ाफ़ी ने ये साबित किया है। 4 दिन पहले नाज़रीन, लीबिया से ताल्लुक़ रखने वाले आमिर क़ज़ाफ़ी को उनके नाम में मौजूद क़ज़ाफ़ी की वजह से एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी क्लियरेंस में रोक दिया गया और हज परवाज़ उन्हें छोड़कर सऊदी अरब की तरफ रवाना हो गई। लेकिन आमिर को ना यकीन था कि वो अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल के दरबार में हाज़िरी के लिए ज़रूर जाएंगे। दीदारे काबा की तरफ तड़प थी कि फ़रीज़ा हज अदा करने की लगन, जो भी कहिए आप इसको, लेकिन आमिर ने जहाज़ के चले जाने के बाद भी हार नहीं मानी। फिर दुनिया ने वो होता देखा जो कभी शायद किस्से कहानियों में सुना करते थे हम। आमिर क़ज़ाफ़ी को छोड़कर रवाना होने वाला ये जहाज़ कुछ दूर गया, वहाँ पर तकनीकी ख़राबी हुई जिसकी वजह से उसे वापस लौटना पड़ा, जिसके साथ ही आमिर की उम्मीद भी वापस लौट आई और उन्होंने फिर से कोशिश की कि जहाज़ में सवार हो जाएं, जिसे जो जहाज़ के कप्तान थे उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि इंजन खुला हुआ है, दरवाज़ा नहीं खोल सकते। जहाज़ तकनीकी ख़राबी दूर करके दोबारा अपनी मंजिल की तरफ उड़ान भरता है, लेकिन फिर कुछ दूर जाने के बाद जहाज़ में फिर ख़राबी हो जाती है और जहाज़ को इसी तरह से उल्टे कदमों वापस लौटना पड़ता है।
جہاں اب بھی عامر قذافی امید کا دامن تھامے اللہ رب ذوالجلال کے گھر جانے کی آس میں موجود تھے، اور اس مرتبہ جہاز کے کپتان کو یہ یقین ہو گیا کہ معاملہ تکنیکی خرابی کا نہیں ہے، معاملہ ہی کچھ اور ہے، اور انہوں نے ایئرپورٹ حکام کو پیغام بھیجا کہ عامر کے بغیر اب یہ جہاز پرواز نہیں بھرے گا۔ عامر کے جہاز میں سوار ہونے کے بعد وہی جو ٹیکنیکل پرابلمز آ رہی تھی نا، اس سے بھرا ہوا جہاز ایسے فضا میں اڑنے لگا جیسے کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو۔ شاید ہی کوئی ایمان والا ہوگا کہ جس کی روح اس واقعے سے روشن نہ ہوئی ہو، شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا کہ جس نے اس واقعے کے بارے میں سنا ہو اور اس کے رونگٹے نہ کھڑے ہو گئے ہوں۔ اب ایک ہفتے بعد لاکھوں فرزندان اسلام کی طرح عامر قذافی بھی اللہ رب ذوالجلال کے مہمان ہوں گے، بلکہ خصوصی مہمان ہوں گے جس وقت پوری دنیا میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی ہوگی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا جذبہ، ایسا عشق اور مہربانی عطا کرے۔ وقت ختم ہو گیا پروگرام کا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، اور ان دنوں میں تو فلسطین کو، کشمیر کو اپنی دعاؤں میں بے حد یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔